Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am grateful to all of you for your presence here. Our today's dialogue topic is Pakistan's economy and business climate. What would be the way forward from here? I'm grateful to Oxford University Press for arranging this important dialogue on a very important topic. And we tried to engage the finest individuals to share their views. I want to introduce the panel first. Arif Habib, the chairman of Arif Habib Group. Dr. Miftah Ismail, the former Federal Minister for Finance and Revenue. Khurram Shehzad, the advisor to Ministry of Finance and Revenue. Dr. Amjad Waheed, the CEO of NBP Funds. And Khurram Hussain, the senior journalist. There are two disclaimers. One is with my panelists. Their opening remarks will be for 4 minutes each. So please try to cover your preamble in 4 minutes. And this will be followed by one question from my side. And later we will start the discussion with the audience. And the participants are requested to please, for only brief questions, no speeches and nothing. So starting directly from Hussain. जिसकी मिसाल हमने अपनी तारीख में कभी नहीं देखी। A rain of taxes on everybody who's already within the tax net. ये सारी चीजें आप मुशर्रफ का 2000 का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो IMF के साथ साइन हुआ था वो पढ़ लें. It's identical to the standby arrangement that the interim government signed in July of 2023, as a result of which the economy was stabilized. But once having stabilized the economy, the big question is now what? अब लंबा सफ़र हमने complete तो किया है. Along the way, there's been a lot of pain. There's been a lot of sacrifices. There's been a lot of destruction of purchasing power. आज ही जैसे Business Recorder में एक article छपा है, which is pointing out that daily wages का purchasing power has been destroyed by 30% since 2021 because of the inflation. We can't imagine, you and I can't imagine this level of destruction of purchasing power, because for daily wages, close to 30 to 40%, if not more, of their monthly income is spent on food. That's not the case for you and me.
But for them it is. And a 30% destruction of your purchasing power literally eats into how much nutrition your children can intake. Literally eats into that. The painful decisions that they have had to make, we cannot even imagine. But they have made them, and they are here alongside the rest of us. Now the question is, where do we go from here? اور یہاں پہ آ کے بہت افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک غلط قسم کی گفتگو چل پڑی ہے اس ملک میں. ایک کے بعد ایک پرائم منسٹر آفس کے باہر ایک قطار میں ہمارے انڈسٹری کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ڈیلیگیشن بنا کے قطار بنا کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں. سب کے پاس اپنے اپنے دو صفحے کے پروپوزلس کہ ہمیں ٹیکس ریلیف دی جائے. This is not on. You cannot, at the moment you have successfully stabilized the economy, start unwinding the entire thing by granting sector-specific tax relief to industry groups here and there. If anybody is going to get relief, when the time for that comes, it should begin with those daily wagers who have sacrificed 30% of their purchasing power in order to weather the inflationary fire that we have just emerged from. It should begin with them. It should continue with the salaried people who are today bearing a historic and unprecedented tax burden, and whose purchasing power has also been destroyed, and they too are making painful decisions, albeit not as painful as the ones that the daily wagers or the poor are making, but nevertheless painful regardless of that. It should begin with that. Thanks, Khurram. Thanks. But wait. Your 4 minutes. My 4 minutes are up. Okay. So I'll leave it at that. If there is going to be relief, it should come from there, not with industry. Thank you. I want to acknowledge the presence of our ambassador to Ireland, Ambassador Aisha Faruqi. Now over to Dr. Amjad Waheed, the CEO of NBP Funds. 4 minutes, please. Thank you, Asfar. So I think تھوڑا سا گراؤنڈ تو لے ہو گیا کہ امپرومنٹس آئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بلیڈنگ اکانومی کی 2 اینڈ سے ہوتی ہے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو فارن کرنسی انفلو اور آؤٹ فلو کا ڈفرینس ہے, اور ایک بجٹ ڈیفیسٹ جو روپی انفلو آؤٹ فلو کا گورنمنٹ کا ڈفرینس ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہیز بن مینیج ویل, جہاں پہ اب وہ کافی کم ہو گیا, اور اس میں اوبیسلی ہماری جو امپورٹس ہیں وہ کوئی $84 بلین سے کوئی $60 بلین پر آئی ہیں. دیٹ از اوبیسلی, تو اس کی جو کرنسی گری اس کی وجہ سے امپورٹ کم ہوئی, جو اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی اس کی وجہ سے امپورٹ کم ہوئی, اور پھر جو انفلیشن انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں, دوز آر دا گڈ نیوز. تھوڑی سی میں بات کروں کہ آگے ریکمنڈیشنز کیا ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ کا سائز ہے, دیکھیں سارا جو برڈن ہے وہ ٹیکس پہ آیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اور اس ٹائم ہمارا جو انڈیویجول ٹیکس ریٹ ہے وہ 59.5% پر چلا گیا ہے سپر ٹیکس ملا کے, اور جو نارڈک کنٹریز ہے سویڈن وغیرہ وہ دنیا میں ان کا ہائیسٹ ہوتا تھا 55%, ہم اس سے بھی کراس کر کے. ہمارا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ بھی 39%, بہت زیادہ ہے ورسز ریجنل کنٹریز. تو اب وہ اس میں لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن ہے کہ ٹیکس ریٹ بڑھنے سے فرینکلی اب ٹیکس مجھے لگتا ہے آگے کم ہوگا. یہ ٹیکس ریٹ کم کرنے پڑیں گے, کارپوریٹ, سیلریڈ کلاس, انڈیویجول, یہ کم کرنے پڑیں گے. بیلنس کرنا پڑے گا ود گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کنٹرول. ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنی بورنگ کم کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک طریقہ کہ آپ ٹیکس بڑھائیں, اور دوسرا طریقہ کہ آپ اپنی گورنمنٹ کا خرچہ کم کریں. یہاں فوکس پیورلی رہا ہے ٹیکس بڑھانے پہ. امریکہ میں جب یہ ایشو آیا تھا اب سے کچھ سال پہلے, تو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر $1 کا ٹیکس لگائیں گے تو $1 سے خرچہ بھی کم کریں گے. ٹھیک ہے, تو بڑا کرٹیکل ہے کہ گورنمنٹ اپنا سائز کم کرے. جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جس کی جو سبسڈیز ہیں, گرانٹس ہیں, ان ایفیشنسیز, ویسٹ, کوئی 1000 ارب سال کی کاسٹ ہے, اس کو کوئکلی پرائیویٹائز کریں اور تاکہ گورنمنٹ کا سائز وہاں سے کم ہو, اور پبلک پرائیویٹ ریلیشن شپ کرے. انڈیا نے ایک ایسٹ مونیٹائزیشن اسکیم شروع کی تھی جو انہوں نے کو $20 ارب کے جو گورنمنٹ کے ایسٹس ہیں وہ 20-30 سال کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو لیز آؤٹ کر دی, اور اس میں کافی ان کو ایک بینیفٹ ہوا ہے. جو چیزیں پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی, وہاں جھگڑے ہیں, کوئی زمینوں کا جھگڑا ہے کہ زمین گورنمنٹ کی ہے نہیں ہے, اس کو لیز آؤٹ کریں, مگر گورنمنٹ شوڈ گیٹ آؤٹ آف بزنس. دس از ویری ویری کرٹیکل. اور گورنمنٹ ٹیکس ریٹ کم کرے, اور گورنمنٹ کی بوروئنگ کی وجہ سے جو پرائیویٹ کریڈٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کو اب جو پیسے مل رہے ہیں بہت کم مل رہے ہیں. اور ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کو جتنے لونز ملتے ہیں اور پاکستان اور اس ملک کی اکنامک گروتھ ریٹ میں ڈائریکٹ لنک ہے. ٹھیک ہے, 9 out of 10 جابس پرائیویٹ سیکٹر کریٹ کرتا ہے. تو اگر آپ نے اس کو کریڈٹ ہی نہیں دے رہے, وہ سارا گورنمنٹ بورو کر رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر روم نہیں ہے, تو آپ کی اکانومی گرو نہیں. پھر ہماری ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ 1% آف GDP ہے, اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی 5 to 6% آف GDP ہے.
تو ہم ایگریکلچر انفراسٹرکچر پہ 1/10 آف انڈیا اینڈ بنگلہ دیش کر رہے ہیں روڈز اینڈ بریجز. تو ہمیں اپنی اسپیس کریٹ کرنی ہے ٹو انکریز دا ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ. اس کا ایک ملٹی پلائر امپیکٹ ہے آن دا پرائیویٹ سیکٹر, وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو یہ تبھی ہوگا جب ہمارے نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرس کم ہوں گے, گورنمنٹ کا سائز کم ہوگا, اور ہم ان چیزوں کے لیے کچھ روم کریٹ کر سکیں گے. تو آئی تھنک آئی اسٹاپ ہیئر, پرابلی 3-4 منٹ ہوئی ہے. Thank you, Dr. Amjad Waheed. Now over to Arif Habib Saab, Chairman Arif Habib Corporation. جی تھینک یو اسفر صاحب. اینڈ میں تو یہاں دیکھ رہا ہوں سارے ایک سے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. ہم ان سے کیا بات کریں گے, وہ ہمیں سکھائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایکچولی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اکنامی اینڈ بزنس, تو میں اس کو دو الگ الگ طریقے سے اس پہ کامنٹ کروں گا. جہاں تک کہ اکنامی کا تعلق ہے, الحمدللہ اس سال میں اکنامی از امپروونگ. ہم نے یہ دیکھا کہ انفلیشن جو ہے وہ نیچے آیا, اس کی وجہ سے پھر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے آئے ہیں, روپے میں اسٹیبلٹی آئی ہے, ہماری جو ہے ریمیٹنسز بڑھی ہیں, ایکسپورٹ میں اپ ٹیک ہے, اور ہماری جو کچھ ری پیمنٹس ہیں وہ بھی مارکیٹ سے خرید کے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کر پا رہا ہے. اور پھر جتنی بھی سبسڈیز تھی وہ سبسڈیز بیکاز آف دی IMF کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ودرا کی, تو اس کی وجہ سے جتنی بھی گورنمنٹ کے جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ رک گیا. تو اس سے تو جو ہے گورنمنٹ کے فائنانسز میں جو ہے وہ بہتری نظر آتی ہے. فار ایگزامپل پچھلے سال جو ہے وہ ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 7.8% ہوا تھا. اس سال جو ہے انہوں نے 5.8% بجٹ کیا ہے, بٹ ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ 4.5% جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اور وہ سبسٹینشیل سیونگ ہے, اور وہ تقریباً 3 ٹریلین روپیز کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ میں سیونگ ہے. پھر یہ جو انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں, تو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے ان کو ایک سبسٹینشیل گورنمنٹ کو سیونگ ہے. ایوری 1% ریڈکشن پہ گورنمنٹ کی جو انٹرسٹ پیمنٹ لائبلٹی 225 بلین روپیز کم ہوتی ہے. تو یہ 10% کم ہوا ہے, تو 2.25 ٹریلین روپیز کا وہاں ان کو جو ہے وہ سیونگ. اب یہ سب چیزیں جو بات ہوتی ہے کہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہو گئے یا فلاں, تو وہ تو جب ہمارے حالات خراب تھے اس وقت کے ساری وہ لیویز تھی. اور ہمارے جو بزنسز کے اگر ہم یہ کہیں کہ اکنامی میں تو جو ہے سائنز آف امپرومنٹ ہے, بہتری ہے. اب سائنز آف امپرومنٹ جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں بہت برے حالات تھے, اس سے اب حالات جو ہے کم از کم ڈکلائن جو ہے وہ رک گیا ہے, کچھ ہم جو ہے وہ اپ ٹک دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جو بزنسز کے لیے جو سب سے بڑے پرابلمس رہے ہیں وہ تھے ہائی انٹرسٹ ریٹ, ہائی انرجی کاسٹ, اور جو ہے ہائی ٹیکسیشن ریٹ. تو ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تو کم آ رہے ہیں, اور اس میں اب بہت سارے بزنسز کو جو ہے وہ بڑا ریلیف ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ گوئنگ فارورڈ اور ریلیف جو ہے وہ آئے گا. تو پھر ہماری کنزیومر فائنینسنگ بھی جو ہے وہ آئی تھنک وائبل ہو جائے گی. تو کچھ ہم جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری اکنامی میں جو ہے وہ بائنگ پاور نہیں ہے, ممکن ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا بائنگ پاور جو ہے بہتر ہو. تو دوسرا جو ہے انرجی کے سلسلے میں بھی جو کام ہو رہا ہے, اور جس قسم کی کمٹمنٹ ہے, اور وہ کمٹمنٹ تو اس قسم کی ہیں کہ بائی اپریل 2025 جو ہے وہ جو انرجی کاسٹ ہے وہ 35 روپے سے کم ہو کے 25 کا ٹارگیٹ کر رہے ہیں. 25 کا نہیں لیکن 27-28 روپے جو ہے وہ اچیویبل ہے. تو وہ بھی اگر ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے ذرا بزنسز کی وائبلٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور جب گورنمنٹ کے اوپر سے پریشر کم ہوگا تو پھر یہ جو ہے وہ جو ٹیکس ریٹ ہے, ٹیکس ریٹ میں بھی ریڈکشن جو ہے, جیسے اب سپر ٹیکس سے آئی تھنک گریجولی اس کا کیس بنتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کیا جائے. خرم صاحب نے جو کہا کہ جو ہے وہ کیوز لگی ہوئی ہے انٹرپرینورز کی, انویسٹرز کی لسٹ لے کے کہ بھئی یہ رعایتیں دیں, تو رعایتیں ایکچولی نہیں ہیں. وہ جو ایکسیسو ٹیکسیشن جو ہے وہ لگ گیا تھا, وہ یعنی اگر ہم اب ٹیکسیشن ریٹ
सब इसको जानते हैं कि 29% कॉर्पोरेट टैक्स रेट, 10% सुपर टैक्स, फिर उसके ऊपर डिविडेंड टैक्स, दूसरी जो है लेवीज लगती हैं, तो वो एट टाइम्स जो है 55-60% के करीब जो है चली जाती है। फिर सैलरीड क्लास के ऊपर जो है उन्होंने काफ़ी जो है वो टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए। तो जैसे ये जो अब ये चीज़ें और ज़्यादा कैसे बेहतर होंगी, ये सबको पता है। हम सब कहते हैं कि हाई टैक्स रेट से हाई रेवेन्यू नहीं मिलता, एक्टिविटी बढ़ाने से मिलता है। और इस वक्त पाकिस्तान फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, दो तीन जुमले हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये कि हमारी बहुत सारे सेक्टर्स में कैपेसिटी की अंडर यूटिलाइजेशन है। आप ये देखें कि सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है 40-50% ऑफ द कैपेसिटी पे चल रहा है। हमने कैलकुलेशन की कि अगर वो 80 पे चला जाए तो गवर्नमेंट को 500 बिलियन रुपीस का एडिशनल रेवेन्यू और फिर जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फिर इन एडिशन टू दोज हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल में जो है वो भी अंडर कैपेसिटी है, टेक्सटाइल अंडर कैपेसिटी है। तो विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो आई बिलीव कि ये हम बेटर रेवेन्यूज़, बेटर जीडीपी ग्रोथ, बेटर एम्प्लॉयमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आई थिंक उसको टारगेटेड सेक्टर्स को करके, एंड आई बिलीव कि गवर्नमेंट अगर करे, और उसमें एक जो आम इम्प्रेशन है कि अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा तो जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा। मैं उसको पूरी तरीके से जो है वो नहीं एग्री करता। अगर सही टारगेट करें, फॉर एग्जांपल हम अगर कंस्ट्रक्शन में करें, हम आईटी में करें, हम एग्रीकल्चर में अगर टारगेट करें, तो ये बड़े बड़े जीडीपी इनका कंट्रीब्यूशन है, और उनको अगर करें तो उस पर फिर फॉरेन एक्सचेंज क्या जो है वो बर्डन जो है वो कम होगा। तो आई थिंक ये मेरी नज़र में जो है कुछ बातें हैं कि जिसको हमें स्टार्टिंग पॉइंट बनाना चाहिए। शुक्रिया हबीब साहब। और हमारे साथ अभी खुर्रम शहजाद हैं। नाउ ही इज़ द एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आई थिंक दिस इज फर्स्ट पब्लिक फोरम इन कराची एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। ओवर टू यू खुर्रम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट को वैसे ही लोग लाइक नहीं करते तो वो माइक भी जो है प्रॉब्लम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी विद दिस ऑगस्ट फोरम एंड माय कोलीग्स। वैसे तो खुर्रम ने और डॉक्टर साहब ने, आरिफ साहब ने बड़ा अच्छा एक जो है राउंड दिया है आपको इकॉनमी का। पहले तो मैं बताऊं कि गवर्नमेंट के लोग, ऑल्दो आई जॉइन द गवर्नमेंट के लोग बड़ी भी बातें करते हैं। सो आई कैन टेल यू आई विल बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, no matter how long it takes. So I'll be very brief. So देखें, मुझे हमारा जो एक क्योंकि अब मैं गवर्नमेंट को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करता हूँ, और एक बड़ा अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट अपने खर्चे क्यों नहीं कम करती। आई टेल यू दिस इज़ द फोकस राइट नाउ। ऑल्दो मार्केट में वो उस तरह से कम्युनिकेट शायद अभी तक नहीं हुआ होगा, बट 3-4 चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहला जो काम है वो है राइट साइजिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट। सिविल गवर्नमेंट का जो बजट है, इट इज़ बेसिकली लास्ट ईयर का अगर आप देखें इस अराउंड $3 बिलियन, 836 बिलियन रुपीज़। और गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो 43 मिनिस्ट्रीज़ हैं टोटल जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, और उसमें 400 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, और उसको हमने अब टेकअप किया है। मैं आपको बता सकता हूँ कितना आसान है ये काम करना, गवर्नमेंट की साइज़ कम करना, कंसोलिडेट करना, स्पेशली जब ये डिवोल्यूशन हो चुका है, प्रोविंसेस के पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आ चुकी है। ये हम बातें करते आए हैं। मैं 2 महीने पहले प्राइवेट सेक्टर में था, हम यही बात कर रहे थे, और आज भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट का साइज़ कम करना है, खर्चे कम करने हैं। तो 3-4 स्टेप्स है, मैं आपसे बताता हूँ हमने क्या किया। मेरे आने से पहले भी इकनॉमिक टीम ये कर रही थी, और उसमें प्रोग्रेस हुई है। जो फिस्कल इक्वेशन है ना, उसके 2 हिस्से हैं, रेवेन्यू है और एक खर्चे हैं। खर्चे के अंदर 3-4 बड़े हेड्स हैं। वन इज़ ऑफ कोर्स रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, सेकंड इज़ पेंशन्स, थर्ड इज़ ऑफ कोर्स एसओईज, फोर्थ इज़ एनर्जी और उसके एसोसिएटेड जितनी सब्सिडीज़ हैं, जितना हम डोल आउट करते हैं, जितनी इनएफिशिएंसीज़ हैं, इन सबको अगर आप मिला लें, इन सबको मिला रहे हैं 3 से 4 ट्रिलियन रुपये, बल्कि इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये तो मैं डायरेक्ट मॉनेटरी इम्पैक्ट बता रहा हूँ। इकॉनमी के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट है वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इससे बहुत ज़्यादा है। सो उसमें राइट साइजिंग में जो अभी काम हुआ है
اس میں ہم نے منسٹریز کو یا تو بند کرنا شروع کیا ہے, کنسالیڈیٹ کرنا شروع کیا ہے, اور جو جاب پوسٹس ہیں جو آلدو ویکنٹ ہیں, بٹ دس از بائی ڈیزائن کہ ویکنٹ پوسٹ کو پہلے ختم کرنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ موقع نہ ملے کہ جی اگر ہم جب رائٹ سائزنگ کی امپلیمنٹیشن میں ہوں تو اس وقت لوگ ہائرنگ کرتے رہیں اور مزید سائز بڑا کرتے رہیں, ایک طرف ہم کم کریں دوسری طرف بڑا کرتے رہیں. تو یہ ہم نے کیا ہے کہ ویکنٹ پوسٹ کو ہم نے کم کیا ہے, 1.5 لاکھ پوسٹ کو ہم نے ابھی ختم کر دیا ہے. اس کے ساتھ پینشنز میں 1.7 ٹریلین روپیز کا ہم نے جو ہے امپیکٹ کریٹ کیا ہے اگلے 10 سال میں فرسٹ انیشیٹو سے, اور بڑے لو ہینگنگ چیزیں تھیں کہ جی کوئی سیلری بھی لے آیا ہے, وہ پینشن بھی لے آیا ہے, تو اس کو ختم کیا ہے. اس سے امپیکٹ ایک شروع ہے, آلدو اسٹاک بہت بڑا ہے بٹ بلیڈنگ رک گئی ہے ایٹ لیسٹ. تیسرا جو کام ہے وہ انرجی میں, آپ کو پتہ ہے کنسالیڈیشن ہوئی ہے, اس میں آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی ہیں, اس میں کوئی 1.4 ٹریلین روپیز کا اس کا امپیکٹ ہے انیشیل. سو میں یہ نمبرز اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں نمبرز آر امپورٹنٹ کہ امپیکٹ کتنا ہے. اب وہ انڈائریکٹ امپیکٹ اکانومی پہ کتنا آئے گا, دیٹ ول ٹیک ٹائم آف کورس. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ بیسکلی میں ایز این انڈیویجول کیسے دیکھتا ہوں اکانومی کے 2 بڑے پرابلمس کہ ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں, کنٹین کیا ہے 2%, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹین کیا ہے. اب اس کو کس طرح سسٹینیبلٹی کرنا ہے. تو میں بتا دوں ایٹ لیسٹ میری منسٹر آف فائنانس کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے شارٹ ٹرم ریلیف کے اوپر لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کو جو ہے وہ پرائیورٹی دینی ہے. کیونکہ دیکھیں آج اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹس کو کم کیا اس نے, آج روپے کو وہ بہت سارے لوگ ہمارے ماشاء اللہ اکانومسٹ ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر پھینکیں اور روپیہ نیچے لے آئیں اور اس کی ویلیو 240 ہے 230 ہے. یہ یا تو اکانومی کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی جو پروفیشنلز بیٹھے ہیں ان کی کوئی بیسس نہیں ہے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم نے اسٹیٹ بینک کا اپنا پروگیٹو ہے, اپنا ایریا ہے, آٹونمی ہے, اس نے بہت اچھا یہ کام کیا ہے کہ اس نے کرنسی کو اسٹیبلائز کیا زیادہ, جو ایکسپورٹس ہوں وہ کرنسی کے تھرو کنٹین ہوں اور ایکسپورٹس کو کرنسی کے تھرو ایکسپورٹ کا جو انسینٹیو ملے. تو یہ کریکشنز ہیں, اکانومی کی کریکشنز ہیں جو ہو رہی ہیں. تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا ڈیفینیٹلی. کنٹینیوٹی امپورٹنٹ ہے, کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے. لاسٹ پوائنٹ میں ایڈ کروں گا کہ میرے نزدیک 2 بڑی پرابلمز ہیں. ایک ٹرانزیشنل ہے جس کی ہم سب بات کر رہے ہیں کہ جی فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک کر لیں, کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک کر لیں, ریونیو صحیح جگہ سے خرچے کم کر لیں, انٹرسٹ ریٹ کو ذرا صحیح کر لیں, ٹیکسز کو کم کر کے انویسٹیبل انوائرمنٹ بنائیں. یہ ٹرانزیشنل پرابلمز ہیں. میرے نزدیک جو ٹرانسفارمیشنل پرابلم ہے, جو ٹرانسفارمیشن کی ہم آج بات کر رہے ہیں, ٹرانسفارمیشنل پرابلمز ہیں کہ بچے آؤٹ آف اسکول کتنے ہیں, ہیلتھ پہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں, ہماری مائیں کتنی اسٹنٹڈ ہیں, بچے کتنے اسٹنٹڈ ہیں. جو مفتہ صاحب بات کریں گے میرے خیال میں تھوڑا سا میں نے لیوریج لے لیا ہے ان کا. تو یہ ایکچولی ٹرانسفارمیشنل پرابلمز ہیں جن کو صوبوں نے ڈیوالو کر کے جو ہے ایک عام آدمی کے دروازے تک پہنچانا ہے. میرے خیال میں یہ بڑی پرابلم ہے جس پہ ابھی ہم نے کام کرنا ہے. تھینک یو. Thank you, Khurram. Now, Dr. Miftah Ismail, the former Federal Minister for Finance and Revenue. Over to you, Dr. Miftah. شکریہ اسفر. کافی آراء کا اظہار ہوا ہے یہاں پر. میری آراء تھوڑی سی شاید مختلف ہو کچھ حضرات سے. دیکھیے عموماً کافی ممالک کی جو حکومت کا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کی اکنامک ویلفیئر کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ ترقی کر جائیں, ان کی معاشی زندگی بہتر ہو جائے, ان کی تعلیم بہتر ہو جائے. ہمارے ملک میں یہ آبجیکٹو کبھی بھی, یہ اس حکومت کا قصور کبھی بھی نہیں رہا. ہم یا سیکیورٹی کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہندوستان قبضہ نہ کر لے یا افغانستان لوگ نہ کر لیں. وہ بھی ہمارا آبجیکٹو کبھی بھی اکنامک گروتھ اپنے ملک کا نہیں رہا ہے. اس حکومت کا پچھلے 1 سال میں یا PDM-1 کے اندر فار دا موسٹ پارٹ جو آبجیکٹو ہے بیسکلی عمران خان کو کی پاپولیرٹی کم کرنے میں رہا ہے, وہ اس میں بھی فیل ہوئی ہے. تو اکنامک ڈیولپمنٹ از نیور این آبجیکٹو, واز نیور این آبجیکٹو فار دس گورنمنٹ. دیکھیں میں سیاستدان ہوں, میں اس بزنس میں کوئی پیسے نہیں کماتا ہوں, تو جتنی آپ لوگ تالیاں بجاتے ہیں وہی میرا کمپنسیشن ہے. سو یہ پہلی بات تھی. اب دوسری بات کہ کیا پچھلے سال سے آج حالات بہتر ہیں؟ اگر آپ میکرو اکنامک سچویشن دیکھیں تو آبویسلی بہتر ہیں.
آپ کا پچھلے سال کا انفلیشن تھا وہ 24% تھا. اس سال کا انفلیشن 10% سے بھی شاید کم ہوگا. منتھلی انفلیشن تو ابھی آیا ہے. پچھلے سال 22% پالیسی ریٹ تھا, آج پالیسی ریٹ 12% ہے. سو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں حکومت نے کیا کیا اقدام اٹھائے جس کی وجہ سے یہ بہتری آئی, تو پتہ چلتا ہے حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے. دنیا بھر میں تیل کی پرائسز کم ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن کم ہو گیا, جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ کم ہو گیا, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. اس حکومت نے سوائے 26 امینڈمنٹ کے اور پیکا لاس کے کون سے ایسے قوانین پیدا کرے ہیں حکومت نے کہ جس کی وجہ سے معاشی بہتری آئی ہے. آپ بات کر رہے ہیں اخراجات کرنے کی بات ہے, کیا حکومت نے اخراجات کم کیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلے بجٹ میں جب حکومت نے آپ سب سے کہا تھا کہ کمر کس لو, ملک نازک موڑ پہ ہے, معیشت مشکل میں ہے, آپ سیکریفائز کریں, آپ نے سیکریفائز کس طرح کی؟ آپ کا ٹیکس ہو گیا 38.5% اگر آپ نوکری پیشہ ہیں. اگر آپ بزنس انڈیویجول ہیں تو آپ کا ٹیکس ہو گیا 49.5%, اور اگر آپ کارپوریٹ ہیں تو آپ کا ٹیکس ہے 61%. 39% ٹیکس انکلوڈنگ آن ایکسپورٹس, سپر ٹیکس, اس کے بعد 15% ڈیویڈنڈ ٹیکس, 5% ورکرز ویلفیئر پارٹیسپیشن فنڈ اور 2% ورکرز ویلفیئر فنڈ. تو یہ سب ملا کر 61% ٹیکس ہے. سم آف دا ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ان دا ورلڈ. یہ فن لینڈ میں ٹیکس ریٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کریڈل ٹو گریو سروسز ہوتی ہیں, جہاں آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا. ٹھیک ہے, سو یہ لوگ آپ سے یہ 38% ٹیکس لے رہے ہیں, آپ بولتے ہیں کمر کسو اور 22% اپنے جاری اخراجات بڑھائے. اب جب انفلیشن آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 15 ہوگا اور انفلیشن انفیکٹ 10 ہو جائے گا, تو آپ کس منہ سے 22% بڑھا رہے ہیں جب آپ لوگوں کے ٹیکس ریٹس بڑھا رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 22% چلو کوئی بات نہیں یار 22% بڑھا رہے ہیں, تو پی ایس ڈی پی ایک چیز ہوتی ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, وچ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈیولپمنٹ. دیز آر M&A اسکیمس. یہ M&A کو اور MPS کو اسکیم دی جاتی ہیں. اس کے اندر 65% انکریز کرا, 700 ارب سے 1100 ارب روپے کر لیا. I talked to a few people who said سر خرچ اتنا تھوڑی ہو سکے گا. میں کہا یار پھر بھی رکھا کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے آپ کو بحث کرنا پڑتا ہے. پورے پاکستان کے ADPs اینول ڈیولپمنٹ پلانز جو صوبے کے ہوتے ہیں اور PSDPs کے اندر MNA اور MPA حضرات کے لیے 700 ارب روپیہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنی اسکیمیں کریں. پنجاب جدھر بہتر گورننس ہوتی ہے وہاں صرف 20% ملتا ہے MNAs MPAs کو, باقی صوبوں میں اب حسب موقع. ٹھیک ہے, سو اور یہ KLF سندھ گورنمنٹ نے اسپانسر کیا ہے تو پھر میں چپ رہتا ہوں, باقی صوبوں کی پرسنٹیج میں نہیں بتا. ٹھیک ہے, مگر بلوچستان جتنا ادھر بھی نہیں ملتا, یہ بتا دوں میں آپ کو. بلوچستان کی پچھلی 3000 اسکولیں بنی ہیں نا, 3000 اسکولیں یہ آپ کے پیسوں سے بنی ہیں. بلوچستان کی 2700 اسکولیں جو ہے نا, 2700 اسکولیں وہ خالی پڑی ہیں. ہم صوبوں کو 1500 ارب روپے صوبے خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر پاکستان میں. آپ کو پتا ہے 10 میں سے 8 بچے 78% پاکستانی چلڈرن ایٹ دی ایج آف 10 are not able to read 2 age appropriate sentences in any language. اگر اردو میں پڑھاؤ تو اردو میں, سندھی میں پڑھاؤ تو سندھی میں, وہ 2 جملے 78% بچہ نہیں پڑھ سکتا. یہ تعلیم دے رہے ہیں ہم. سندھ کے اندر اسپیشلی it is the worst province, آزاد کشمیر is the best, Sindh is the worst. 70% of fifth graders 5 کلاس میں جو 70% بچے پڑھتے ہیں وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتے. تو جو بچہ 10 سال کے اندر پڑھ نہیں سکتا وہ 20 سال کی عمر میں لکھ نہیں سکتا. اس انٹرنیٹ کی ایج میں جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اس طرح آپ بچوں کی ایک فوج پیدا کر رہے ہیں جو کہ پڑھ ہی نہیں سکتی. اور یہ وہ بچے ہیں جو اسکول میں ہیں, 2.65 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. اور میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ غربت جتنی بھی ہماری ہے, اور ہندوستان ہم سے کافی امیر ہو گیا ہے اب, لیکن 20-30 سال میں ہم بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں. وہ 30 سال پہلے ہم سے غریب ہوتے تھے. آپ کے ملک میں 2.65 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے. ٹھیک ہے, ہندوستان کی آبادی آپ سے 4 سے 5 گنا ہے. ہندوستان میں 11,70,000 بچہ اسکول کے باہر ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں اور 10 سال بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے. تو ہماری حکمرانی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے. And we have to understand کہ we have to turn a new leaf, we have to make a new turn. اس حکمرانی سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو آخری بات بتا دوں, عارف بھائی نے بات کی تھی کہ 3 چیزیں بزنسز کو روکتی ہیں. یہ بات درست ہے. ٹیکسز, وہ اب دنیا کے اندر ہائیسٹ, ون آف دا ہائیسٹ ہے. یوٹیلیٹی پرائسز, our بجلی is more expensive than Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, South Africa, Kenya and Ethiopia, and obviously all of South Asia. Why?
میں نے یہ حساب کروا لیا ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے میرا بھانجا جس نے کر کے دیا ہے, غلطی تو نہیں کری نا بیٹا, ٹھیک ہے. یہ اسٹاک بروکریج کراتا ہے, عارف بھائی کا شاگرد ہے تو اس کو یہ کام آتا ہے. دوسرا, گیس ہماری ان سب ملکوں سے مہنگی ہے ماں سوائے تھائی لینڈ کے. تو جب کوئی مڈل ایسٹرن یا امریکن کو انویسٹ کرتا ہے تو انہی ملکوں کا سوچتا ہے نا, پاکستان کے علاوہ ویتنام, تھائی لینڈ, کمبوڈیا, اگر ہم سب سے مہنگے ہوں گے تو ہمارے پاس کیوں انویسٹر آئے گا. اور تیسری چیز ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹ فی الفور کم ہو جائیں گے تو یہ مطلب پھر میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب. سو آخری بات افسر بھائی پھر میں کر دیتا ہوں کہ یہ اس وقت پچھلے سال سے بہتر ہیں, لیکن کون بہتر ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. جو آج بات کری تھی خرم نے, عادل منصور صاحب کا ایک آرٹیکل آیا ہے بزنس ریکارڈر میں, انہوں نے یہ بتایا کہ جو 2017 میں اور 20 میں اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اس کی, 2017 میں جو آمدن تھی ریئل انکم ایک ڈیلی ویجر کی, وہ آج وہاں تک نہیں پہنچی ہے جہاں پہ تھی. اور اگر 20% سے اس کی آمدن بڑھتی رہے اور انفلیشن 5% کا رہے تو 2030 میں وہ وہاں پہنچے گا جہاں پہ تھا. تو حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب, اور ڈیلی ویجر کی آمدن جو ہے نا آئسولیشن نہیں ہوتی, سب کی اسی طرح موو ہوتی ہے, کہ ون آف دا ریزنز عمران خان ریمینز پاپولر اس کے یہاں پہ اکنامک گروتھ نہیں ہے. جب تم اکنامک گروتھ لے آؤ گے, انفلیشنری ریس جس کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں, جس کے لیے آپ میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے اور جس کے لیے آپ میں طاقت نہیں ہے لیکن وہ کرنا ضروری ہے, جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ ملک کی انکم نہیں بڑھائیں گے, اور انکم نہیں بڑھائیں گے تو کوئی بھی حکومت سے خوش نہیں ہوگا. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. ہم کوشچنس لیں گے آڈینس سے, لیکن ڈسکلیمر یہی ہے کہ پلیز اونلی بریف کوشچن, نو اسپیچ. انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ آسک دا کوشچن. یس پلیز, رخسانہ نریجو. یہاں پہ پلیز مائک دے دیں ذرا. آپ کھڑے ہو جائیں پلیز. Assalamu alaikum ji, thank you so much, and I'm honored to listen to everybody here on the panel. But the most important thing, actually, everybody talked that yes, we are better than what we were last year. My question is, under what parameter? Whatever you are better, it's only because of your base effect. Your inflation is not declining. We need to be aware that rate of increase of inflation is declining. Inflation is not declining, okay? Second thing, your interest rates are coming down only because high base effect. Inflation is down, you are cutting the interest rates down. So it's nothing to do with any betterment with the economy. It is only external factors. So my question is that under like last 75 years, we have been boom and bust cycle. That cycle never changed. What are we doing actually that cycle changes and our country actually comes out of that boom and bust cycle, and this IMF program going in there, rupee depreciation, inflation, Please be brief. how my question is what different we are doing right now. Khurram Shahzad may be able to answer me this because he's part of the ministry. So that's, and anybody else. Thank you. جی جی اچھا, پہلے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے انفلیشن پہ. یہ ہم بیس افیکٹ کی بات کر رہے ہیں آج بہت زیادہ کہ جی بیس افیکٹ ہے اور انفلیشن نیچے تو نہیں آئی, بیس افیکٹ ہے. سو یہ سارے میرے کولیگس بیٹھے ہیں, یہ انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, ان سے بھی آپ پوچھیں, بیس افیکٹ از آلویز ان پلے. یہ تو نہیں ہوا کہ اس بار بیس افیکٹ آیا خالی, اٹس ہیز بین آلویز ان پلے. بھائی ایک سال بیس ہوتا ہے, دوسرے سال نہیں ہوتا. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں, چلیں کانٹیکسچوائز کرتے ہیں اس کو. بھائی انفلیشن میں سلو ڈاؤن تو آیا ہے نا. اگر انفلیشن 28 پہ چل رہی تھی, 38 پہ چل رہی تھی, تو وہ آج اگر 2.5% پہ ہے اور ایوریج 7.4% ہے, تو ریٹ آف انفلیشن تو کم ہوا نا. مطلب جی میں آ رہا ہوں اس پہ, میں بس کمپلیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں, ترکی, ارجنٹینا, ایجپٹ, یہ تین, نائجیریا, یہ تین نام یاد رکھیں آپ. Q2, اب چلیں اسپیسیفکس پہ بات کرتے ہیں. Q2 2023 پاکستان کی انفلیشن مئی میں تھی 38%, ہائیسٹ ایور. اس وقت ان تینوں کنٹریز کی انفلیشن تھی رفلی آن ایوریج فرام 25 to 30%. ہم لوگ زیادہ تھے ان سے ڈیفینیٹلی. آج آپ کہہ رہے ہیں نا کسی نے کام نہیں کیا, یہ کہنا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. ڈیفینیٹلی بہت سارے فیکٹرز ہیں. آج ہماری انفلیشن 2.5% پہ ہے اور ان کی انفلیشن آج بھی ترکی 47 ہے,
नाइजीरिया कोई 28% है, और इजिप्ट कोई 35-36 है. I might be mixing up the numbers, but यही numbers हैं. आप जाके अभी गूगल कर लें आप. उनकी इन्फ्लेशन तो नीचे नहीं आई, हमारी क्यों आ गई? बेस इफेक्ट. अरे बाबा, बेस इफेक्ट ऑलवेज इन वर्क्स. मतलब बेस इफेक्ट तो हमेशा होता है. क्या फूड की प्राइसेस नेगेटिव हुई हैं आज? क्या वीट की आटे का एक, सॉरी आई एम गेटिंग इनटू डिटेल्स, आटे की जो बोरी है, क्या वो 2200-2300 रुपये से नीचे 1700-1800 रुपये नहीं आई है? आई है भाई, नंबर्स देखें जाके. क्या दालें नीचे नहीं आई हैं? क्या सब्जियों की कीमतें नीचे नहीं आई हैं? क्या फूड की इन्फ्लेशन 49% पे थी, क्या वो 2.5% पे नहीं आई है? मतलब कहने का मतलब ये है कि लेट्स टॉक फैक्ट्स, और सही तो करें ना, उसको सही प्रेजेंट तो करें. बेस बोल के हम ये कह रहे हैं कि जी बेस इफेक्ट है तो और तो कुछ भी नहीं है. आज 40% पे तो ग्रोथ नहीं हो रही ना. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज 40% इन्फ्लेशन तो ग्रोथ नहीं हो रही ना. आज रेट तो कम हो गया ना, बिल्कुल नीचे आ गया, और दूसरे कंट्रीज का नहीं आया. आज इंडिया से भी आप नीचे आ गए इन्फ्लेशन में, आज बांग्लादेश से भी नीचे आ गए. थैंक यू. सो पॉइंट ये कि इन्फ्लेशन खुर्रम हुसैन, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक थोड़ा जो आपका जो सवाल था ना, आपने दो बड़े इतने अहम सवाल पूछ लिए एक्चुअली कि आई थिंक थोड़ा सिस्टम यहाँ पे ना चोक हो गया उसकी वजह से. आपका जो इन्फ्लेशन के बारे में सवाल है, उसको अगर मैं थोड़ा रिफ्रेज कर दूं कि खुर्रम ये एक्चुअली जो बात कह रही हैं, it's not so much about the numbers. It's touched upon by what Miftab also pointed out, and what the article in the Business Recorder जो हम सब पढ़ के आए हैं, जो बहुत एक important बात कह रहा है कि 30% जो डेली वेजेस की इनकम डिस्ट्रॉय हुई है पिछले 3 सालों में, वो तो नहीं मेकअप हो रही अभी. All that has happened is that the destruction has stopped. ठीक है? And I think your point, to the extent you, and not just daily but also salaried people, normal people like you, not the billionaire elites sitting on that end of the thing. We have been crushed in ways that only we know, right? The government doesn't know this because they've been giving themselves pay raises all along. In June, civil servants got 20 and 25% pay raises along with army officers. In November, judges got hikes in their pensions and their perks and privileges. In December, the Prime Minister constituted another task force to look at pay raises again for government servants all over again. How many of you here who are salaried people, who are employees of the companies run by my billionaire friends on that end, have received salary increments of 20 or 25%? How many of you have done that? We haven't. We're the only ones getting crushed by this. मुश्किल फैसले तो हम कर रहे हैं भाई अपने घरों में बैठ के कि हम लोग एक इस तरह से संभालेंगे, और हमसे ज्यादा मुश्किल फैसले तो डेली वेजर दिन दिहाड़ी वाले कर रहे हैं. भाई सियासतदान मैं हूं यहाँ पे, तुम नहीं हो. अच्छा मैं लेकिन आपका दूसरा सवाल आई थिंक ज्यादा अहम है इससे कि व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट दिस टाइम. उस पे तो आप पहुंचे नहीं, वहां तक तो बात पहुंची नहीं. एंड माय आंसर टू दैट इज नथिंग. Let me just say this. एक मिनट. बहन जो आप कह रही हैं ना, देखें, इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस, और ये नंबर झूठे नहीं हैं. इन्फ्लेशन कम हुआ, इसमें कोई बहस नहीं है, ठीक है. बट आई मीन गिव यू एग्जांपल कि पिछले साल अगर एक दाल 160 रुपए की थी और पिछले 25% इन्फ्लेशन था, तो वो दाल बढ़ के 200 रुपए की हो गई, ठीक है. इस साल क्योंकि 12% इन्फ्लेशन होगा तो 200 से 224 हो जाएगी. ये कोई नहीं कह रहा कि कम हो जाएगी, ठीक है. अब जो आप बात कर रही हैं ना, जो मैंने कहा था कि सिर्फ आप लोएस्ट वेज को ले लें, लेकिन आप एवरेज तनख्वाह जो लोग लेते हैं या बिजनेसेस भी होते हैं, 10-12% भी नहीं बढ़ती उनकी आमदन, राइट. ईयर ऑन ईयर आजकल तो बिजनेसेस बहुत डाउन है, इतनी आमदन नहीं बढ़ती. तो जो 200 रुपए में जो आप ले रहे थे, आप 224 में ले रहे हैं, वो भी आपकी दस्तरस से मजीद बाहर हो गई. और फिर ये हुआ है कि जब आपके यहाँ 20-25% इन्फ्लेशन था या 30% इन्फ्लेशन था, तो एसेट प्राइस इन्फ्लेशन भी हुआ. तो जिन लोगों के पास, असफर जैसे लोगों के पास जायदाद थी, उनकी तो जायदाद बढ़ गई, उनकी तो कीमतें बढ़ गई, ठीक है. लेकिन जिनके पास वो जायदाद नहीं थी, तो उनकी तरफ से वो चीज़ें और बढ़ गई. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट दैट फॉर वेरी फ्यू पाकिस्तानीज थिंग्स हैव बिकम बेटर, but for the most of Pakistanis things have not become better. That's why other people are so popular. लेकिन फिर उसके बाद है ना, आप लोग गुस्सा ये करते हैं. अब जैसे कि MNAs ने पंजाब वफाक के MNAs ने 300% अपने आप को रेज दी, ठीक है. पंजाब के MPs ने 450% रेज दी. सिंध ने 150 वो 4x4 खरीदे असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए. पंजाब में थोड़ी सी कवायद शारी, उन्होंने सिर्फ 67 खरीदे. फिर FBR में हमारे दोस्त राशिद अंग्रियाल 1300 होंडा सिविक्स खरीद रहे थे, लेकिन फैसल वाडा साहब ने उसकी मुखालिफत करी, और फैसल वाडा साहब ने इंडिपेंडेंटली करी, इन्होंने किसी को कहा नहीं था, किसी ने इनको, तो फिर वो भी रुक. लेकिन तो
हुकूमत को भी लग रहा है, इन्फ्लेशन की चोट लग रही है, तो वो अपने आप की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर भी 300% आपको बढ़ा दे। इनका सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। उनका सवाल का जवाब ये था कि सब कुछ हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आपने कहा। में वो एक जुमले का जवाब है, उनका कंट्रीब्यूशन है कि वो IMF की कंडीशनलिटीज़ को फेथफुली उन्होंने मीट किया। तो ये सिर्फ उनकी जो है, और जिसका वो नारा लगाते हैं वो ये कहते हैं कि हमने ये किया, अनप्लेजेंट था, बट वो कहते हैं ना कि हमने क्या, वो कहते हैं रियासत बचाने के लिए अपनी सेहत का हमने कुर्बानी दी। तो ये आई थिंक ये रीज़न है जो जिसकी वजह से सब चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं, और IMF की प्रिस्क्रिप्शन ने जो वो चाहते थे स्लो डाउन का, वो उन्होंने अचीव किया। माइक वाला भी नहीं मेरा माइक तारीफ करे। देखें, एक तो आरिफ साहब ने वो उसको ब्रिज किया है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। देखें, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि पिछले कई सालों से जो नंबर, वो एक मैं टेक्निकल जार्गन यूज़ करता हूँ, स्टैगफ्लेशन, मैं उसको समझा भी देता हूँ कि इन्फ्लेशन जब ग्रोथ से ज़्यादा होती है तो नेचुरली वो पॉवर्टी की तरफ लेके जाती है, और वो गए हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो एक्नॉलेज किया जाता है, मैं तो करूँगा, फैक्ट सही है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर इन्फ्लेशन को पहले आप नीचे करेंगे, इन्फ्लेशन बेहतर होगी, नीचे आएगी, और ग्रोथ वहीं रहती है, तो एटलीस्ट आपका वो जो गैप था वो कम हो गया है। यहाँ से आगे ग्रोथ लाने, जो आपने कहा कि इम्पॉर्टेंट है, और वो देखें ग्रोथ की कॉल जो है ना वो ये है कि कौन सी ग्रोथ आनी चाहिए। वो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ करें, हम आज छोड़ दें सब चीज़ें। खुरम ने जैसे कहा कि आप सब चीज़ें छोड़ें, फिस्कल पॉलिसी भी आप लूज़ कर दें और आप दे दें, आप कुछ और इम्पोर्ट लेड ग्रोथ आ जाएगी, विद इन 2 आपकी 2% अचीव हो जाएगी। लेकिन क्या होगा उसके बाद, हम सब पे कॉस्ट आएगी, वही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, रुपया जाएगा नीचे, उसके बाद आपके यहाँ जो है ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, वहीं के वहीं आप खड़े होंगे। तो इतने दर्द सहने के बाद क्या हम दोबारा जाएं उस पे, शॉर्ट टर्म रिलीफ पे, या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे जाएं? थोड़ा और सब्र कर लें, थोड़ा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने दें, कंटिन्यूटी होनी दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नसीम बेग साहब। जी थैंक यू। तो है खुरमी से सवाल कि वुड द गवर्नमेंट लाइक टू अनाउंस कि ईच ईयर ओवर द नेक्स्ट 4 years वो जो पॉवर्टी लेवल है उसमें कितनी कमी करेगी, टारगेटेड नंबर्स हों। इसी तरीके से जो स्टंटेड बच्चे हैं उनके नंबर्स में किस तरह कितनी कमी करेगी, और जो आउट ऑफ स्कूल है उसमें कितनी कमी करेगी, और गवर्नमेंट के अखराजात को भी इसी तरीके से कि हर साल क्या 10% या कुछ कम करेंगे या नहीं, ये टारगेट अनाउंस कर देना तो थोड़ा सा आप में एतमाद आ जाएगा। सर थैंक यू। खुर्रम, इसका जवाब आपने सिर्फ 60 सेकंड्स में देना ठीक है, टाइम शॉर्ट है। सर एक तो चीज़ मैं ये बता दूं, आपको पता है ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है एजुकेशन का, और प्रोविंसेस से आप ये जवाब लें तो बड़ा बेहतर होगा कि बच्चों को कब स्कूल में डालेंगे। वो तो आपने देखा मेरी इनिशियल 4 मिनट्स में मैंने ये कहा सबसे एंड में कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट वो सोशल सेक्टर है, जिसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और स्टंटिंग। लेकिन जो फेडरल देख रहा है वो 2 बड़े चैलेंजेस देख रहा है। एक क्लाइमेट बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें सर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और आपने ज़्यादा खर्चों की बात की है ना, हमारा प्लान ये अंडर राइट साइजिंग कि हम आउट ऑफ $3 billion $1 billion हम एटलीस्ट इन 1 to 2 years बिल्कुल उड़ाएं, इसको ख़त्म करें, ताकि हमारे वो वहाँ से खर्चे कंटेन्ड हों। सब्जेक्ट्स जो डिवॉल्व हो चुके हैं वो हम निकालें अपने फेडरल से, सूबों के पास जाएं, सूबों अपना काम करें और नीचे और मज़ीद डिवॉल्व करें 3rd लेयर ऑफ डेमोक्रेसी पे। तो सर वहाँ से मेरे ख्याल में चेंज आएगा, अदरवाइज फेडरल रह के आप हर चीज़ अपने हाथ में रख के कुछ चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू खुर्रम। मोइन फुदा साहब। शुक्रिया मिनिस्टर साहब मेरी तरफ माइक भेजने का। मेरा सवाल ये है कि कतारों की बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, तो जो लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें 100% बढ़ा ली हैं, 300% बढ़ा ली हैं, उसके मुतालिक कोई बात नहीं हो रही है। ये बहती गंगा है जिसमें सब ने हाथ धो लिए। इससे पहले आपका सवाल क्या है? इससे पहले चेयरमैन सेनेट्स मौजूदा और गुज़िश्ता उन सब लोगों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली है। मेरा सवाल सर ये है कि आम आदमी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे लोग जो हैं वो अपने खुद फैसले कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं, और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो भी एतराज़ नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस प्लीज, इनको माइक दे दें, यहाँ पे दे दें।
اس کا جواب تقریباً سب کو معلوم ہے, تو پلیز نیکسٹ کوسچن. اشارہ کریں. Hello. Nobody wants to talk about the elephant in the room. The question is, are we willing and ready to control our expenses? No. If you can't control your expenses, if you are going to raise salaries by 350%, how do you make a turnaround? It's not possible, because we are afraid to talk about the elephant in the room. ڈاکٹر امجد وحید, کچھ آپ بولنا چاہیں گے؟ ایک سوال آپ پوچھ لیں پلیز. آپ فرمائیے. بیٹا تم دے دو نا جا کے ذرا سا. میرا نام اظہر جمیل ہے. میں نے معراج محمد خان کے ساتھ ساری زندگی سیاست میں گزاری ہے since 1969. And I have been a political worker all my life. میرا سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سر سوال کر لیں ڈائریکٹ پلیز. ایک واقعہ ان کا جو معراج صاحب کے ساتھ ہوا. بہت سارے بھک منگے ملے تھے راستے میں ان کے گھر گیا تھا. میں نے کہا صاحب معراج بھائی بہت تکلیف ہوتی ہے اتنے بھک منگوں کو دیکھنا, پتہ نہیں ان کا کیا موڈ تھا. انہوں نے کہا برا لگ رہا ہے. کیسا لگے گا جب تمہیں گریبان سے پکڑیں گے, ابھی برا لگ رہا ہے. تو قبل اس کے کہ وہ صورت آئے تو ہمیں, میرے رائے میں, ٹیکس آپ وصول نہیں کر رہے ہیں, لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کر رہے ہیں, ان سے کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹیکس بڑھائیں, لیکن ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. یہ ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ 10% بس ٹھیک ہے سر. آپ کا سوال سمجھ گیا. میں اگر ایک چھوٹا سا کامنٹ دے دوں. کہتے ہیں کہ دو اصول دنیا میں ممالک کوشش کرتے ہیں, دو اصول کو, کہ ٹیکس کے اندر دو اصول کو فالو کریں. ایک کو کہیں گے کہ ہارزونٹل ایکویٹی, کہ ایکول انکم والے لوگ ایکول ٹیکس دیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 50,000 روپے والی تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ ٹیکس لیں, جس کو لاکھ روپے ماہانہ ٹیکس دے رہے ہیں, جو پیسے کما رہا ہے اس کی آپ ٹیکس ڈبل کر دیں, لیکن اگر آپ کی 1,000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو تو آپ سے ٹیکس نہ لیں. یہ ہارزونٹل ایکویٹی کے ہر اصول کو وائلیٹ کرتا ہے. اور دوسرا جو وائلیٹ اکثر ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ہم ورٹیکل ایکویٹی کو بھی وہ کرتے ہیں. ورٹیکل ہارزونٹل ایکویٹی یہ ہے کہ جو زیادہ پیسے کما رہا ہے وہ تھوڑا اپنا انکم کے پروپورشن کو زیادہ دے, لیکن کیونکہ ہم زیادہ تر سیل ٹیکس سے جمع کرتے ہیں ٹیکسز, تو ہم غریب لوگوں سے زیادہ پروپورشن آف انکم ٹیکس لیتے ہیں بنسبت امیر کے. جب تک پاکستان یہ دو چیزیں نہیں کرے گا, ہارزونٹل ایکویٹی اینڈ ورٹیکل ایکویٹی, ہم سبسٹینشیل ٹیکس جمع نہیں کر سکیں گے. ایک میرا اس میں بڑا اچھا سر, تھینک یو ویری مچ فار دا کوشچن کہ ان سے ٹیکس لیں جن سے ٹیکس لینا چاہیے. سر بالکل یہ صحیح بات ہے, میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں آپ سے. اور اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ریسنٹلی ہوئی ہے جو صوبوں نے کی ہے. پہلے سر آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایگریکلچر پہ بہت بات کرتے ہیں, اور ایگریکلچر سیکٹر ٹیکس نیٹ میں تھا بھی یا نہیں تھا, وہ 1% یا لیس دین 1% آف ٹوٹل اکانومی ٹیکس دے رہا تھا. تو اب یہ ہوا ہے کہ صوبوں نے لیجسلیشن کی ہے. آپ نے دیکھا پنجاب کی, پھر بہت زبردست کام کے پی نے کیا, دین فالوڈ بائی سندھ اینڈ بلوچستان. تو سر یہ لیجسلیشن ہوئی ہے جو کہ ایٹ لیسٹ قانون ہو گیا ہے. اب نیکسٹ ہے انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس, اینڈ وی آر ہوپ فل کہ صوبے اپنا اس میں رول پلے کریں گے اور ایگریکلچر ٹیکس اکٹھا کریں گے, تاکہ ان کا بھی پورشن جی ڈی پی کا 20%, ان کا 23% شیئر ہے, اس حساب سے ان کا کنٹریبیوشن بھی بڑھے, تاکہ جو فارمل سیکٹر ہے, ہم سارے سیلریڈ کلاس ہیں, میں تو ہوں ایٹ لیسٹ, یہ جو کہہ رہے ہیں خرم کہ وہ سارے ہمارے ایلیٹ کلاس بیٹھی ہے, میں تو ایٹ لیسٹ سیلریڈ کلاس میں سے ہوں. تو ہمارا سیلریڈ کلاس کا ٹیکس کم ہو, ہم کم کر سکیں, اور فارمل سیکٹر پہ ٹیکسز کم ہوں اور یہاں سے زیادہ ہوں. لیڈی فرام ہیئر, پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. السلام علیکم, میرا نام نائلہ مسعود ہے اور میرا سوال مفتاح اسماعیل صاحب سے ہوگا. مفتاح صاحب, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان سے ملٹی نیشنل کارپوریشنز کیوں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیوں وائنڈ اپ کر رہے ہیں بزنس یہاں پر؟ آپ کے دور میں تو یہ زیادہ شروع ہوا تھا. اگر سوال کا جواب, یہ پلانٹڈ. تھینک یو. آپ خرم جواب دیں سر. میم تھینک یو فار دا کوشچن. دیکھیں سوال آپ کا صحیح ہے کہ کیوں پاکستان میں ملٹی نیشنلز جا رہے ہیں, لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ کیوں رہے گا کوئی یہاں پہ. آپ کا خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹ ہے, آپ کے خطے میں سب سے مہنگی بجلی ہے, خطے میں سب سے مہنگی گیس ہے,
آپ آج کل اللہ کی مہربانی سے آپ فورن ایکسچینج کی کافی وافر مقدار اویلیبل ہے تو آپ ایک ہی دن میں ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں ان کے پروفٹ, لیکن جب ذرا سی تنگی آتی ہے تو آپ پروفٹس روک دیتے ہیں. پاکستان میں اگر عارف بھائی بھی بتائیں گے آپ کو کہ 20-30 سال سے ایوریج پہ 7-8% سے ڈالر ڈی ویلیو ہوتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو شوق ہے اس کے اندر وہ چینج کرنے کا, تو ہم 3 سال روکیں گے پھر اچانک جائے گا, پھر 3 سال روکیں گے پھر اچانک جائے گا. ہم ایکسپورٹ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں, ہم امپورٹس کو سکلیکل کر دیتے ہیں. So we make such fundamental policy mistakes that nobody would like to invest in Pakistan. So that is the reason why we don't get a single dollar. And I will say this again. پاکستان کے پاس $1 بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتا جو برآمدات کے لیے ہو, یعنی کہ پاکستان میں کوئی مصنوعات بنا کر ہم باہر بھیجیں. پاکستان میں جو ڈالر آتے ہیں وہ پاکستانیوں کو بیچنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی ٹوئٹا نے ایک پلانٹ لگا دیا تھا کہ وہ یہاں بیچے, پیسے کمائے اور پھر لے جائے ڈالر, یا موبائل فون کمپنی نے ایک خرید لیا لائسنس, وہ انویسٹ کیا اور پھر پاکستان سے ڈالر واپس لے جائے. پاکستان میں اس طرح نہیں آتے جیسے ویتنام نے, سیمسنگ نے انویسٹ کیا $68 بلین کا لاسٹ ایئر ویتنام سے سیمسنگ نے فون ایکسپورٹ کیا. پاکستان اور ویتنام کا 1980 کی میں برابر ایکسپورٹ تھا, وہ $381 بلین کا ایکسپورٹ ہے, آپ کا 30 بلین کا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر وی آر اینڈ دیر از نتھنگ دیٹ کین ناٹ بی ڈن. پاکستان کین obviously grow very fast, لیکن وی نیڈ ٹو سالو سرٹن انٹرنل پرابلمس انکلوڈنگ پولیٹیکل پرابلمس. جو ایک بات آپ نے جب کہی تھی کسی صاحب نے یہاں پہ ایلیفنٹ ان دا روم, تو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا تھا کسی اور کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب تک رول آف لا نہیں ہوگا جب تک آگے نہیں بڑھ سکیں گے. مطلب ہم جب تک ہم وکیل کریں گے تو آگے بڑھیں گے, جج کریں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے. تھینک یو. یہ ایکچولی میرا ٹاپک ہے لیکن میں یہاں پہ صرف فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں, تو آئی ول اوائڈ ٹو شیئر مائی کامنٹس. یس پلیز عدنان حسن, پلیز انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ رائٹس. میرا نام عدنان حسن ہے, میں اسی شہر کی پیداوار ہوں, لیکن میں گلوبل انویسٹر ہوں. ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر پہ تھا, ساورن فنڈس کے ساتھ خاص طور پہ. سوری, یہ آپ نے اسماعیل صاحب آپ نے جو ٹاپک ابھی چھیڑا ہے میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا کہ زیادہ تر ہماری کانورسیشن جو ہے وہ ڈومیسٹک سوالات خرم اور امجد صاحب سے بھی کریں نا. میں ایکچولی آپ سے بھی کرنا چاہ رہا تھا بیکاز دی ایشو دیٹ آئی وانٹ ٹو ریز واز کہ ہمارے محلے میں چائنا از بومنگ, انڈیا از بومنگ, دا گلف از بومنگ. آپ کے 3 طرف جو ہے ایک یعنی سنہرا وقت گزر رہا ہے اور ہم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہم نے اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو تھوڑا سا تو ہم پہ اس کا فائدہ آتا. تو اٹ مسٹ بی دیٹ وی مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ نیویگیٹو ٹو پریونٹ دا فلو آف انویسٹمنٹ کمنگ ان. تو اس پہ ذرا آپ اپنا نظریہ کا اظہار کریں کہ واٹ از اٹ دیٹ از پریونٹنگ وین فروٹس آر فلاورنگ on 3 parts of our borders, why is it that none of that fruit is falling in our lap? دیکھیے 2.4% سے ہماری پاپولیشن گرو کرتی ہے, رائٹ. پاکستان میں ہر سال 80 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. آن ٹاپ آف دا 2 کروڑ 60 لاکھ بچے جو اسکول میں نہیں ہیں, 80 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ 80 لاکھ بچوں کو 4 سال بعد 5 سال بعد آپ کو کلاس روم دینا ہوگا جو آپ کے پاس نہیں ہے, رائٹ. اب ان 80 لاکھ بچوں کے پاس آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو پڑھانے کے. 40 لاکھ لوگ جو 18 سال کے اس سال لیبر مارکیٹ میں آئیں گے, آپ کے پاس ان کے لیے نوکریاں بھی نہیں ہیں, لیکن وہ آ کے تھوڑی بہت اکنامک گروتھ کر ہی دیتے ہیں. سو آپ کی 2-2.5% پاکستان میں گروتھ ہو جاتی ہے وچ از ایکول ٹو یور پاپولیشن گروتھ. بٹ دیر از نتھنگ ان پاکستان's policy that allows them to substantially add value. افریقہ سے یورپ اگر کشتی جا رہی ہوتی ہے اور وہ ڈوبتی ہے تو شہادت پاکستانی بچوں کی ہوتی ہیں. یہ شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے, مناصر قوم, ٹھیک ہے. سو واٹ آر وی ڈوئنگ؟ یو آر رائٹ کہ انڈیا از ریلیٹیولی بومنگ, چائنا از آلویز بومنگ فار دا لاسٹ 30 years, گلف از دیئر, بٹ ڈو وی الاؤ ٹرکس فار انسٹنس فرام چائنا ٹو گلف؟ کین پاکستان کے اندر ٹرانس شپمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا سی پیک کے اندر ایک مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے کہ اوپر سے نیچے کنٹینر آ جائے؟ آپ کو پتہ ہے طالبان جب سے افغانستان میں آئے نا, ان سے ہم کوئلہ خریدتے ہیں. ایک مرتبہ ایک طالبان ان کو پرچی دے دیتا ہے, دے کم تھرو. وہی کوئلہ جب آ جاتا ہے کراچی خیبر پہ بارڈر پہ, وہاں سے لے کر جب یہ پہنچتا ہے پنجاب کے وہ شہر کے اندر, آئی فارگیٹ دی نیم, بلوال میں جہاں پہ وہ لگا ہوا ہے پاور پلانٹ, تو پتہ نہیں 4 لوگ اس کے پیسے لیتے ہیں. وہ ٹنج کے اندر گڑبڑ کرتا ہے, وہ 23 ٹن سے زیادہ ہوتا ہے.
all of those things. Matlab, this is really now have become a state which is not able to do anything. मैं ये कहता हूँ ना कि अगर आप एक पापड़ ला के दे दें हुकूमत पाकिस्तान को कि इसको तोड़ो, शहबाज शरीफ will form a committee. उसके बाद एक और कमेटी बनेगी TOR के लिए, फिर वो ECC में जाएगा, फिर कमेटी डिले हो जाएगी, पापड़ कम वक्त नहीं टूटेगा. So we are not able to do anything, useless. The government of Pakistan is completely useless. So it is not able to bring these Pakistani people to add value to our society. Thank you, Dr. Miftah. Yes, please introduce yourself. Last two questions. Hello. Yes, please. अजहर दुरानी मेरा नाम है. अच्छा, आप तमाम हजरात ने बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की पाकिस्तान की इकोनॉमी की कि अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट हो रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है, खर्चे वगैरह कम हो गए. लेकिन आप में से किसी ने भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने सिर्फ उसको मतलब मेंशन किया, किसी ने भी मेंशन नहीं किया कि ये पॉलिटिशियन है ना, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इससे बेहतर जा रही थी बकौल मिफ्ता इस्माइल के आज से 30 साल पहले, ये अचानक ख़राब हुई कैसे? वो वजूहात भी तो देखना चाहिए ना. और जिन वजूहात की बिना पर ये इकोनॉमी ख़राब हुई है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो ख़त्म नहीं करेंगे वजूहात. तो आपने जो इतनी अच्छी तस्वीर पेश की उसका कोई फ़ायदा नहीं. वो हमारा मुल्क इसी तरह से चलता रहेगा. सबसे बड़ी वजूहत है नंबर 1 दहशतगर्दी जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई. दूसरी बात आपकी है पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी जो कि हर 2 साल बाद हुकूमत. डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले प्लीज. क्वेश्चन मेरा ये है कि जब तक ये क्वेश्चन साथ कर ले, ये साहब बताएं. जब तक ये हजरात ये नहीं होंगे सही तो आप कैसे हुकूमत सही करेंगे? ये सारी चीज़ें करें. फिर हमारे पास उसका आपने क्वेश्चन आ गया. IMF का जो है ऑलरेडी बेड़ियाँ लगी हुई है. IMF की बेड़ियाँ जब तक लगेंगी तो माइक इधर दे दे प्लीज. माइक इधर दे. यस प्लीज. 2-3 क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अनवार हैदरी है. मैं रिटायर्ड हूँ फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज. ह्यूमन रिसोर्स और लीगल मैटर्स को हैंडल करता था. मेरा सिर्फ कहना ये है कि उन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता. बात यह कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें एक टारगेट सेट करना चाहिए और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हमारे होना चाहिए उनको टीम बना करके ऑनेस्ट लोगों की और प्रोफेशनल लोगों की जो क्वालिफाइड हो बात को आगे बढ़ा. चाइना की एग्जांपल है, मैं टाइम सेव करूँगा. चाइना हमारे लड़कपन में जो वहाँ की कंडीशन थी और अब मुझे मौका मिला है विज़िट करने का भी, और जो इस वक्त उसकी कंडीशन है, तो ये एक आध चीज़ जो हम बात कर रहे हैं एक आध एस्पेक्ट से मुल्क नहीं सुधरेगा. ठीक है सर. प्लीज लास्ट क्वेश्चन आप बताएं. ठीक है, ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, कैशलेस सोसाइटी पे हम काम क्यों नहीं कर रहे? इंडिया में एक सब्जी वाला भी है, उसके पास बार कोड है. कैशलेस सोसाइटी. यस प्लीज लास्ट क्वेश्चन. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताएं. सर गुड इवनिंग एवरीवन. सर मेरा सवाल अमजद साहब से है और आरिफ साहब से. सर हम क्यों अपना जो इंपोर्ट का बिल है उसको हम रिड्यूस क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं अपने पाकिस्तान रेलवे ट्रैक यूज़ नहीं कर रहे अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए? हम क्यों अपने फ्यूल को हम बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंसेस को? क्योंकि सर जो मैं समझता हूँ हमारा जो मेनली जो इकनॉमी है वो 2 चीज़ों पे चल रही है. एक वो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा हमें जो फॉरेन सपोर्ट के हिसाब से जो हमारे सारा ये इकोनॉमिकल जो सर्कल चल रहा है. तो मेरा फोकस यही है कि हम पाकिस्तान रेलवे को क्यों नहीं ट्रैक को यूज़ करें जो इतना पुराना हमारा स्टैब्लिश है. थैंक यू जी. डॉक्टर अमजद एंड आरिफ हबीब साहब. जी इंपोर्ट देखें ऑलरेडी हमारी 2 साल में $84 बिलियन से $60 बिलियन पर आ गई है. बट आपका वो पॉइंट सही है कि रेलवे का यूज़ नहीं है, और मेरे ख्याल में जब तक ये ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें रहेंगी तो रेलवे भी इसी तरह परफॉर्म करेगी. कहीं ना कहीं इस पर भी पब्लिक प्राइवेट करनी पड़ेगी. मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखें, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी रीजन में इंडिया तरक्की कर गया, बांग्लादेश कर गया, वियतनाम. मेरा इसमें ये रिस्पॉन्स है कि इन्होंने तालीम पे ख़र्चा किया. आज बांग्लादेश में और इंडिया में 80% बच्चे जा रहे हैं सेकेंडरी स्कूल में. यहाँ पे 40% 45% जा रहे हैं. ठीक है. इंडिया में जो उनकी $200-250 अरब की IT के एक्सपोर्ट है, क्योंकि उनके पास 6 मिलियन IT के प्रोफेशनल्स हैं जो वो जनरेट कर रहे हैं. ठीक है. हम लोगों को पढ़ा नहीं रहे, जिस तरह मिफ्ता ने बताया कि बेसिक तालीम ही नहीं है. IT के प्रोफेशनल बनना तो बड़ी दूर की बात है. और हमारी जो रेटिंग है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में 149 कंट्रीज़ हैं जिनका GDP $10 अरब से ऊपर है. हम 145 आउट ऑफ 149 कंट्रीज़ हैं. हमारे नीचे कौन है? सोमालिया, सीरिया, नाइजर और माली. ये 4 मुल्क हमारे से नीचे आते हैं. तो सबसे
اور یہ سٹڈیز ہیں کہ اگر $1 آپ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں اس سے آپ کا GDP $20 سے بڑھتا ہے. اس سے زیادہ آپ کو ریٹرن کہاں ملے گا؟ مگر یہ باتیں سنتے سنتے اب میری یہ ایج ہو گئی ہے, مگر کسی گورنمنٹ نے, اور میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ یہ کہ جی پرومسز کا کام ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود یو خرم, یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے, یہ فیڈرل اور پروونشل کو اکٹھے کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اور دوسرا جو ہماری پاپولیشن گرو کی ہے, اگر ہماری پاپولیشن اسی ریٹ پہ گرو کرتی پچھلے 50 سال میں جس ریٹ پہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں گرو کی, تو آج ہم 25 کروڑ نہیں ہوتے, 17 کروڑ ہوتے. 8 کروڑ کم لوگ ہوتے جن کو آپ نے تعلیم دینی ہے, جابس دینی ہے, گھر دینے ہیں. اور یہ جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو لاہور میں کہ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی وجہ سے 3 مہینہ ان کا اسموگ رہتا ہے, بیکاز آف پاپولیشن از ون آف دا فیکٹرز. تو اگر پاپولیشن کنٹرول اور ایجوکیشن, یہ 2 چیزیں ہم صحیح کر لیتے, باقی جو غلطیاں کی وہ کر بھی لیتے, تو آج جس طرح ہماری پر کیپٹا 1500 ہے اور بنگلہ دیش اور انڈیا کی 2600-2700 ہے, ہم ان کے کم از کم برابر ضرور ہوتے. تھینک یو. نہیں کمپلیٹ, میں ریکویسٹ کروں گا خرم حسین سے اور باری باری سب سے کہ اپنی کلوزنگ ریمارکس دے دیں, 2 minutes ایچ. یس, اچھا اوور ٹو خرم حسین. میں آپ کا سوال کا جواب دے دوں گا. یہ اپنے کلوزنگ ریمارکس میں دے دیں گے, ٹائم از شارٹ ایکچولی. اچھا, میں نے سارے سوال بڑے غور سے سنے ہیں. آئی ایم سوری, اٹس ناٹ پاسبل کہ سارے سوال لیے جائیں اور ان کو ایک ایک کر کے ان کا جواب دیا جائے. میں ایک میسج آپ لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. سمبوڈی جس نے 20 سال سے اوپر اس اکانومی کو بہت کلوزلی فالو کیا ہے, بہت کلوزلی دیکھا ہے, ہر اکنامک پلیئر کے ساتھ پرسنلی ملا ہوں, ان سے انٹرویوز کیا, سب کچھ میں نے بہت اس کو کلوزلی دیکھا ہے. آئی کانٹ ایمفسائز دیٹ انف. ایک چیز میں اگر ایک تھاٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں, ہوپ فلی دیٹ ول ہیلپ آنسر سم آف دا کویسچنز یو ہیو ریزڈ. اینڈ with permission to speak a little frankly here, I have to tell you something very important. The billionaire elites of this country are hand in glove with the government. They are hand in glove with the government in deciding how the pie is going to be cut. This never changes. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اور جاتی ہے, یہ ایک چیز اسٹیڈی اور کانسٹنٹ رہتی ہے اپنی جگہ, ٹھیک ہے. ایک ان لوگوں کی ایک ٹپکل وہ ہوتی ہے ٹیکٹک ٹو انشور کہ پبلک اکنامک کانورسیشن جو ہے وہ مطلب کی باتوں میں نہ ٹچ کرے, کہ ہم لوگوں کو وہ بزی رکھتے ہیں ٹاکنگ اباؤٹ تھنگز دیٹ آر پیریفرلی کنیکٹڈ ٹو دا ریئل کانورسیشن دیٹ از گوئنگ آن بیہائنڈ کلوز ڈورز. The real conversation is always about who will pay how much tax, who is paying excessive amounts of tax, who will get what incentive, and what. It's about how the pie is going to be cut between them. That's where the real conversation, the economic conversation is happening in this country behind closed doors. The rest of us are invited to reflect on the fact that so many children are out of school and whatnot. These are long-term structural change, things and whatnot. اس میں تالیاں بھی بج جاتی ہیں, اس میں کانوں کو بھی اچھا لگتا ہے یہ باتیں سن کے, ڈسکس کر کے, اور لگتا ہے دل کو کہ بھی ہم نے بڑی کوئی میننگ فل بات کی, بٹ ہوتی نہیں ہے یہ. Nobody intends in this country's leadership, state and capital, nobody intends to actually rectify that problem. کسی کا ارادہ نہیں ہے کہ چائلڈ سٹنٹنگ کو ٹھیک کیا جائے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو واپس اسکول میں کیسے ڈالیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ٹو کیپ دا ریسٹ آف اس بزی. Once you internalize this, once you see this and you really understand the implications of this, you will realize why the country fails to come out of these boom and bust cycles as its economic history. میری ارشد حسین صاحب کو ریکمنڈیشن ہوگی کل ایک سیشن خرم حسین عارف حبیب صاحب کا کروائیں, اور مفتاح صاحب ول بی دا ماڈریٹر. سو اوور ٹو یو عارف حبیب صاحب. میں تو کلوزنگ ریمارکس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. اگر ہم 90s میں دیکھیں تو چائنا سے زیادہ ہمارا پر کیپٹا انکم پاکستان کا تھا ارلی 90 میں, اور ہم وہیں کے وہیں ہیں, اور چائنا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم نے دوسرے اور کنٹریز کو ہم نے دیکھا کہ بہت شارٹر پیریڈ آف ٹائم میں وہ اگر رائٹ ٹریک پہ گئے تو بہت جلدی سے انہوں نے ریکور کیا. ہمارے دوست ہیں وہ 60s سے جاپان میں تھے, وہ کہتے جاپانیز کا یہ حال تھا کہ وہ اوپر کوٹ پہنتے تھے لیکن شرٹ نیچے نہیں ہوتی تھی تو کالر سے لگاتے تھے دکھانے کے لیے. ان کا یہ حال تھا, اور اس کے بعد انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا. ہم یہ دبئی شبئی کو دیکھتے ہیں اتنے شارٹ پیریڈ میں. تو آئی بلیو کہ اگر ہم رائٹ ٹریک پر جلدی سے جلدی اگر چڑھ جائیں تو پھر کوئی جو ہے وہ چیز ہمیں روک نہیں سکتی. ہمارے پاس
پاکستان نے اللہ تعالیٰ کو وہ ساری نعمتیں دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دینی ہیں. جو پرابلم ہے ہمارا وہ مس مینجمنٹ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو صحیح مینیج نہیں کیا, اور اس میں پولیٹیشینس نے جو ہے وہ بہت زیادہ, جن کی ذمہ داری بنتی ہے, انہوں نے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا. لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. مجھے تو نہیں لگا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کبھی جو ہے وہ چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے آن کر کے بہتری کی طرف لے گئے جیسا کہ لوگ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے پھر تھرڈ فورس آ کے اور اس میں انٹرونشن کرتی ہے, اور وہ انٹرونشن کے بعد چیزیں ذرا اسٹیبل ہوتی ہیں, پھر ہم وہ ڈیموکریسی میں جاتے ہیں اور چیزیں پھر جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے پرسنلی لگتا ہے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بے تحاشا پوٹینشیل ہے, اور بے تحاشا پوٹینشیل جب ہم کمپیئر بھی کرتے ہیں انٹرپرینورس کی ارننگز وغیرہ کا, تو آئی تھنک وہ کئی ایک جگہوں سے جو ہے وہ بری نہیں ہے, اچھی ہے, کمپیریبل ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ویلتھ کریشن کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. یہ لگ جاتا ہے کہ بلینر ہونا کوئی گالی ہے یا کوئی ایسا ہونا. اس کا جو آئی تھنک جو سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے کہ جو ریسورسز ہیں وہ کس طرح خرچ ہو رہے ہیں, اس پہ لوگوں کی توجہ کم ہے. ویلتھ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہے کہ ویلتھ ہے. اگر ہم ساری اس چیز کو کہ باہر جو پیسہ لے جائے اس کو آئی تھنک کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی پیسہ ہے وہ پاکستان میں رہے گا اور پاکستان میں رہ کے وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرے گا, تو آئی بلیو کہ وہ جو ہے اس سے جو ہے وہ تمام لوگ اکنامی جو ہے وہ بینیفٹ کرے گی. وہ 5,000 روپے کے نوٹ کی جو انہوں نے بات کی تھی, میری اس میں لاجک انڈیا نے جو کیا تھا تو وہ انسکسیسفل تھا, اس سے کوئی ان کا فائدہ نہیں ہوا تھا, نقصان ہی ہوا تھا. اور میں جب دیکھتا ہوں تو یہ جو کیش ہے, کیش کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. کیش گورنمنٹ کو فری آف انٹرسٹ جو ہے وہ پیسہ دے رہا ہے. یعنی میں اگر میرے پاس ویلتھ ہے تو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں نوٹ رکھوں, کرنسی نوٹ رکھوں, یا میں ٹی بلز میں لگا دوں, یا میں پی آئی بیز میں لگا دوں, گورنمنٹ سیونگز اسکیم میں لگا دوں. تو میں پی آئی بی, ٹی بلز اور گورنمنٹ سیونگ اسکیم میں لگاتا ہوں تو مجھے 18-20% گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹرن اس کے اوپر دیتی ہے. اور میں اگر کرنسی میں رکھتا ہوں تو وہ گورنمنٹ کو فری آف کاسٹ پیسے دے رہے ہیں. اور پھر وہ اگر اکنامک ایکٹیویٹی میں وہ پیسے چل رہے ہیں, چاہے اگر امپورٹ پہ ٹیکس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے, مینوفیکچرنگ میں سب ٹیکسز جو ہے کٹ جاتے ہیں. جو ٹیکسز جہاں ایویڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ جب مینوفیکچرنگ کے بعد بٹوین دی کنزیومر تک پہنچنے کے درمیان جو ٹریڈنگ ہے وہ اس کو کیپچر نہیں کر پا رہے, وہ ہے. لیکن آپ اس چیز کو کیلکولیٹ کریں کہ وہ جو کیش ہے, وہ کیش جو گورنمنٹ کو سیونگ دے رہا ہے, کیا اس کے اوپر پروفٹ بھی اگر آئے گا تو اتنا کمپنسیٹ ہو جائے گا؟ میرے حساب سے نہیں ہوگا. بہت شکریہ عارف بھائی. ٹھیک ہے نا, تو اس چیز کو جو ہے وہ بہت ہی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں, اور زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. اگر کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ جاب بھی کریٹ کرے گا, وہ ریونیو میں بھی کنٹریبیوٹ کرے گا, چاہے وہ کیش میں ہوگا, چاہے وہ جو ہے بینکنگ چینل کے ذریعے ہوگا. تو اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر امجد وحید, your closing thought for only 1 minute. Time is limited. آئی تھنک لوکل گورنمنٹس جو گورننس کا ہمارا لیول خراب ہے, اس میں ایک یہ بڑا رول ہے کہ یہاں پاکستان میں لوکل گورنمنٹس انفارچونیٹلی نہیں آئی. بیکاز جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے محلے میں, اگر ان کا اسکول ٹیچر نہیں آیا, ان کی ڈسپینسری میں دوائی نہیں ہے, ان کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, لوکل کاؤنسلر تک وہ پہنچ سکتے ہیں. مگر ایک بیوروکریٹ جو اسلام آباد بیٹھا ہے یا یہاں سیکریٹریٹ بیٹھا ہے وہاں تک نہیں. تو ساری دنیا میں اب یہ ڈیلیگیشن, ڈی سینٹرلائزیشن ہو گئی ہے. اور جو پرائم منسٹر شی ہے, یہ پریزیڈنٹ شی ہے, کہ اگر آپ 40 سال پہلے چلے جائیں تو وہ ایک لوکل گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹر تھا. اور جو پرائم منسٹر مودی ہے, اگر آپ 40 سال پہلے جائیں تو وہ ایک لوکل گورنمنٹ کا کاؤنسلر تھا. تو ایون یہ جو پولیٹیشین کا بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہ بھی لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, جہاں سے وہ جب اوپر آتے ہیں تو دے آر مچ بیٹر ٹرینڈ, دے آر مور کلوز ٹو دا پیپل. اور جب تک ہم لوکل گورنمنٹ نہیں کریں گے تو جو لوگوں کے بیسک مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. ویری اپروپریٹ پوائنٹ. خرم شہزاد, اوور ٹو یو, 60 seconds. دیکھیے, فار می سب سے پہلی چیز جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوپ سے ہوتی ہے. اور ہوپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ ہر چیز شروع کرتے ہیں. تو وہ ہوپ
ایٹ لیسٹ ریوائو ہوئی ہے, ایٹ لیسٹ ان مائی ویو, اور اس ہوپ پہ ہم نے ڈبل ڈاؤن کرنا ہے, بلڈ کرنا ہے اس پہ. سیکنڈلی دیکھیں, اب میں نے تو ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے, باہر بیٹھ کے بھی یہی بات کرتے تھے, آگے اب جا کے اس کی امپلیمنٹیشن کی میں تو ایٹ لیسٹ بات کرتا ہوں, اور فائنانس منسٹرس پہ ٹوٹلی جو ہے وہ آپریشنل سائڈ اس کی دیکھ بھی رہے ہیں. 3 چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جو انویسٹمنٹ ہے وہ کی ہے پروگریس کی. انویسٹمنٹ ہیز ٹو بی ایفیشینٹ. ایفیشینٹ سے مطلب وہی ہے کہ جی آپ ایکسپورٹ ڈریون کریں, آپ صرف لوکل مارکیٹ کے لیے نہیں, اور ہم نے آگے جا کے یہ کام کرنا ہے کہ انویسٹمنٹ کو ہم نے پرائیورٹائز کرنا ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے ہو. سیکنڈلی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو گئی, ہم جو گروتھ کی بات کریں. سیکنڈلی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا اکانومی. گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, گورنمنٹ کا ایک کام ہونا چاہیے, پالیسی فریم ورک دینا اور اس پالیسی کو کنسسٹنٹلی آگے لے کے چلنا, کنٹینیوٹی. تھرڈ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جی آپ جو آپ کے یہ بڑے ایشوز ہیں, جیسے کہ کلائمیٹ کی ہم نے بات کی, پاپولیشن کی بات کی, اور ڈیولیوشن کی بات کی, جو میں نے شروع میں کہا کہ جی لوکل گورنمنٹ کو ہمیں ڈیوالو کرنا ہے, وہ جس کا رسپانسبلٹی وہ کرے تاکہ آپ کا عام آدمی تک پبلک سروس ڈیلیوری پہنچ سکے. تو پبلک فائنانسز کی سسٹینیبلٹی, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اور آپ کی ایفیشینٹ انویسٹمنٹ, فالوڈ بائی یہ جو آپ کے سوشل سیکٹر کے ایشوز ہیں, یہ آپ کریں, آپ کی اکانومی کو ٹریک پہ آنے میں اور اپنا پوٹینشیل اچیو کرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ. Thank you, Khurram. Over to you, Dr. for your closing Thank you. remarks. بہت شکریہ. Thank you so much for our patience of everyone here who's there, who's asked questions and who's listened to us. دیکھیں, حکومت پاکستان یا پاکستان کی معیشت ایک گاڑی کی طرح ہے اور جس کے اندر چاروں پہیے نہیں ہیں. آپ جتنی انجن میں ریس دے دیں گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اینڈ ویو سین دس کہ سنس 1990s عارف بھائی نے کہا چائنا جتنی ہماری اکانومی تھی پوٹینشیل بہت ہے. آئی ریمبر وین آئی واز مائی چلڈرن ورس ینگ, اور جب اسکول والے مس بلاتی تھی تو وہ بولتی تھی آپ کے بچے میں پوٹینشیل بہت ہے. واٹ شی مینٹ ٹو سے کہ کم بخت پڑھتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اپلائی کرے. تو ہم میں صرف پوٹینشیل ہے. وہ کہتے تھے نا سیکٹریٹ ایک گھوڑا تھا جو کنٹکی ڈربی جیتا تھا, وہ ٹرپل کراؤن جیتا تھا امریکہ میں, اس کا ایک بھائی تھا, وہ بھائی میں صرف پوٹینشیل ہی تھا, سیکٹریٹ کے پاس ٹرافیاں تھیں. So we have just potential, we have nothing going on. So this is what we need to do to reform the government, to fundamentally alter. جو امجد صاحب نے بات کی, نمبر 1 local governments. پاکستان has no local government. سندھ کے اندر بالکل لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. پنجاب میں ہر چیز اب چیف منسٹر نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیں گے, یہ جو فنکشن بیسک ہوتے ہیں, پولیسنگ, ہیلتھ, ایجوکیشن, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. نمبر 1 یہ کرنا ہے. نمبر 2 آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ چھوٹا کرنا ہے اور پرائیویٹائز کرنا ہے. آپ کے پاس دنیا کی مہنگی بجلی اس لیے ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہے, چوری ہے اور ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, آپ کو وہ کام کرنا ہے. نمبر 3 یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے لوگ اتنے غریبوں اور آپ ان کو ایک دم ادرس کر دیں, ان کو اچھوت رکھیں, ان کو آپ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز کریں. بلوچستان گورنمنٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان 900 ارب روپے سے زیادہ دے گی اس سال. اس کے اتنی کرپشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ آدھے پیسے اگر آپ لے لیں نا گورنمنٹ کے, ایزیلی بجٹ کاٹ دیں, کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہر بلوچستانی فیملی کو آپ 15,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں, آدھی فیملیز کو. I tell you, the entire economy of the province will change. The politics of the province will change. یہ انسرجنسی خب ختم ہو جائے گی. Give money directly to people, direct cash دے دیجئے. یہ بیوقوفیاں نہ کریں, ٹھیک ہے. We don't need government programs for this and government programs for that. یہ ہمیں جانتے ہیں کہ یہ فلڈس کے ورلڈ بینک پیسے دیتا ہے اور گھر بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے. آپ ڈائریکٹ پیسے دے دیجئے یار. اس آدمی کو سمجھ ہے, اس عورت کو سمجھ ہے, اس کو اپنا گھر خرچ چلانے آتا ہے. آپ غریب لوگوں کو تھوڑے سے پیسے دے دیجئے, وہ بچوں کو تعلیم بھی دے دیں گے, بچوں کو صحت بھی دے دیں گے, کیونکہ آپ سے نہیں ہو سکتا. سو لوکل گورنمنٹ, a fundamental change in NFC awards so that federal government کا بجٹ کم ہو جائے, صوبے اپنے پیسے خود ریز کریں. Local government financing directly from the federal NFC funds, and empowered local government, elected local government, so that جب تک ایک elected mayor نہ جائے دوسرا mayor نہ آئے. اور آخری بات, دیکھیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ ملک ہے نا پاکستان, پاکستانیوں کا ہے. یہ کوئی فرد واحد کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کون ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو نہ میں نے ووٹ دیا ہے نہ میں کبھی دوں. میں نہیں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ ہوشیار ہیں یا بہت زیادہ جمہوری ہیں یا وغیرہ وغیرہ, لیکن اگر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تو کم بخت دینے دو حکومت اس کو. بہت شکریہ. سو آپ سب کا بہت شکریہ. عارف حبیب صاحب, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, ڈاکٹر امجد وحید صاحب, خرم شہزاد صاحب اور خرم حسین صاحب. پاکستان کو ایک بات ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کی 5ویں بڑی کنٹری ہیں, اور کم از کم میں نے یہ دیکھا پچھلے 49 ایئرس میں کہ یہ ملک ہمیشہ سے ایک ایڈ ہاکزم اور فائر فائٹنگ کا شکار ہے.
دنیا کی 5ویں بڑی کنٹری کو آپ فائر فائٹنگ ایڈہاکزم سے رن نہیں کر سکتے, نمبر 1. تو here we need collaboration amongst all stakeholders. Second, without political stability in a real sense, you can't manage or prosper this country. آپ سب کا بہت شکریہ.